बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, जैसे कि कल हमने इस्लामी जो मुफक्करीन हैं, मुस्लिम मुफक्करीन हैं, उनके तालीम के बारे में क्या उनकी रिसर्चेस हैं, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। और आज कल हमने इमाम गज़ाली को पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं इब्न खल्दून को। ठीक है, इब्न खल्दून भी मुस्लिम मुफक्किर हैं और हम देखेंगे कि इन्होंने तालीम के मैदान में क्या फ़िलासफ़ी अपनी दी है। ठीक है, इब्न खल्दून का असली नाम देखिए क्या है, वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान। बेटा ये एक MCQ के तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किसी का नाम, किसी फ़लसफ़े का नाम, या उसकी अशात कब हुई है, वो मुस्लिम मुफक्कर थे या मगरबी मुफक्कर थे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तालीम का आगाज़ कहाँ से करते हैं? हिफ्ज़ कुरान से। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल करते हैं, बाद में ट्यूनिस चले जाते हैं, वहाँ से इल्म हासिल करते हैं। लुगत बेटा डिक्शनरी को कहते हैं, अल्फाज के मीनिंग से रिलेटेड जो इल्म होता है। ठीक है, शेर व शायरी है, फ़िक़्ह है, हदीस है, इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, फिर कारोबार से अपना काम शुरू करते हैं, वजारत के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, एज ए टीचर भी पढ़ाते रहे हैं, काजी उल कज़्ज़ा भी रहे हैं। काजी उल कज़्ज़ा बेटा किसे कहते हैं? आपने सुना होगा लफ्ज़ काजी। काजी बोलते हैं जिसको हम यहाँ पर आम बोलते हैं जज। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ही है। ठीक है, और उसकी हैसियत क्या है? वो तमाम जितने जज साहिबान हैं उनसे ऊपर है। तो जो चीफ जस्टिस है उसको काजी उल कज़्ज़ा कहा जाता है, मतलब काजियों का भी काजी। ठीक है, जो इनकी शोहरत की वजह बनी वो उनकी तसनीफ क्या है? मुकदमा इब्ने खल्दून। ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तालीमी तस्वुरात देख लेते हैं। ठीक है, आपकी किताब में आपने मुख्तलिफ चीज़ों पर बहस की है, तारीख पर, फ़लसफ़े पर, सियासत पर, मईशत पर, इमरानियात पर, अरबी पर, इल्म पर और तहजीब पर। ठीक है, अल-मुकदमा जो मुकदमे के तौर पर इस किताब में शामिल है, उसको भी एक मुकम्मल तसनीफ की हैसियत हासिल है। मतलब पहले वो किताब के साथ मुकदमे के तौर पर शामिल था, लेकिन अब वो एक अलग किताब समझा जाता है। ठीक है, और मुकदमे का जो एक अहम मौजू है वो क्या है? तालीम और ताल्लुम। ताल्लुम किसे कहते हैं? कल मैंने आपको बताया, लर्निंग को उर्दू में हम ताल्लुम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि इब्न खल्दून के नज़दीक तालीम क्या है। ठीक है, जिस खसूसी बात का जिक्र ये करते हैं वो है इंसानी फितरत का सीखने का तकाजा। इब्न खल्दून के नज़दीक इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। ठीक है, और ये बात इनसे पहले किसी ने नहीं की, ये पहली बार इन्होंने ही कहा था कि जिस तरह खुराक है, लिबास है, रिहाइश है, इस तरह तालीम भी इंसान की फितरत है, इंसान की सरिश्त में शामिल है ये चीज़, और इंसान इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो अभी स्कूल भी नहीं जाता, तालीम के किसी प्रोसीजर में वो शामिल नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को देखकर आपसे सवाल पूछता है, ऐसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसे हो गया, ये किसने बनाया, वो किसने किया। इस तरह के सवाल वो आपसे पूछता है, हालांकि वो अभी किसी तालीमी प्रोसीजर का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं होता। तो ये चीज़ हमें क्लियर करती है कि ये तो इंसान की फितरत में शामिल है कि वो चीज़ों को जानना चाहता है, वो इल्म सीखना चाहता है। ठीक है, उसके बाद मकासद इनके देख लेते हैं हम। पहला मकसद देखिए, तालीम इंसान की तबई ज़रूरत, वही चीज़ कि जिस तरह खुराक ज़रूरी है, लिबास ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए तालीम ज़रूरी है। दूसरा देखिए, अल्लाह ताला की मारिफत का हसूल, क्योंकि इस्लामी मुफक्कर हैं, इमाम गज़ाली भी इस्लामी मुफक्कर थे, तो इन दोनों के नज़दीक तालीम का एक अहम मकसद ये था कि अल्लाह ताला को पहचान लेना, अल्लाह ताला के करीब हो जाना। ठीक है, हवासे खमसा, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको तस्लीम तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इनमें गलती की गुंजाइश है और इल्म मार्फत के हसूल के लिए ये नाकाफी है।
تعلیم کا بنیادی فرض کیا ہے؟ بچوں کو عقائد بتائے گا اسلام کے، ایمان اور عقیدے کو پختہ کرے گا، اور چند ایک ہی، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب کو نہیں ملتی، چند ایک کو ہی ملی ہیں، جن کو ملی ہیں انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اب جو انسان، پیغمبر تو ختم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، تو اب انسان کا فرض کیا ہے کہ ان پیغمبروں نے جو ہم تک علم پہنچایا ہے وہ ان پر ایمان لے آئے، اور یہی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تخلیق اور اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشوونما۔ ابن خلدون کے جو زمانہ تھا وہاں پر علم اس سے پہلے رٹوائے جاتے تھے، رٹوانا مطلب کہ رٹے لگا لگا کے اس کو وہ یاد کر لیتے تھے۔ ابن خلدون نے اس کی مخالفت کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف رٹا لگانا کافی نہیں ہے، جو کانسیپٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس پر مزید غور و فکر یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تدریس کا جو سلسلہ تھا اس میں بحث و مناظرہ، جسے ہم ڈیبیٹ کہتے ہیں، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم تنقید کرتے ہیں یا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ تقلید مطلب کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی تخلیقی اور اجتہادی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، وہ خود چیزوں کو سوچ سکتا ہے، اس کا اپنا وے آف تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما۔ اگین اسلامی کیونکہ فلاسفر ہیں تو انسانی اقدار کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی کہتے ہیں کہ انسان بہت معزز ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اس کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس کی اپنی عزت نفس کے خلاف ہو، کیونکہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، اس میں اخلاق رذیلہ مطلب برے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ سزا کو بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے میں سزا کا خوف ہوتا ہے تو اس میں برے اخلاق جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیلا سازی کہتے ہیں بیٹا بہانہ بنانا، اور جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ انسانوں میں خود اعتمادی ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں تعلیم کے ذریعے انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ابن خلدون جسٹ رٹا لگانے کے بہت خلاف ہے، روٹ لرننگ کو پسند نہیں کرتے، تو ابن خلدون کے نزدیک اپنی انسان کی جو خود کی سوچنے کی صلاحیت ہے اس کی نشوونما کرنا بھی علم کا، تعلیم کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، طریقے سوچتا ہے مختلف، ٹھیک ہے، اور یہی سوچنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ اسے جانوروں سے بلند اور برتر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم اور عقل یہ دو ایسی چیزیں ہیں بیٹا جو انسان کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان کی پختگی ان کے نزدیک لازم ہے۔ دوسرے مزید مقاصد جو ابن خلدون کے نزدیک ہیں، علمی ملکہ پیدا کرنا۔ علمی ملکہ مطلب کہ علم کی ایکسٹریم لیول تک جا کر انسان میں اس کی صلاحیت پیدا کرنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لائق بنانا ہے، اور عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا۔ عمرانی زندگی بیٹا کیا ہے؟ سوشل لائف انسان کی، ٹھیک ہے، اس کو معاشرے میں رہنے کے طریقے سکھانا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے بیٹا ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کے مقاصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں نصاب۔ الغزالی کا تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اختیاری مضامین اور لازمی مضامین دیکھے تھے۔ یہاں پر ابن خلدون جو ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم کے رجحان کے مطابق ہے، عمر کے مطابق ہے، نصاب جامع ہو، جامع کا مطلب مکمل ہو، تدریج کا خیال ہو، درجہ و درجہ اس کو بنایا گیا ہو، پرائمری تعلیم جو ہے اس کا آغاز مادری زبان سے، کیونکہ بچہ جب اپنے گھر سے آتا ہے تو وہ مادری زبان سیکھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرائمری تعلیم میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے کوئی اور زبان سکھانے کی بجائے اس کو آپ اس کی مادری زبان میں سکھائیں، پھر اس کے بعد اگلی سٹیج پر اسے میتھس، حساب کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد اسے قرآن کریم سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے ہی بولنا شروع ہوتا ہے اس کو ہم دین کی تعلیم دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شروع میں بچے کی سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
جب وہ مادری زبان میں ماہر ہو جاتا ہے یا میتھس کو سیکھ لیتا ہے تو اس کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پھر دوسرے علوم کو سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک علوم کی دو اقسام ہیں، طبعی یا عقلی، اور ان کو تقلیدی یا نقلی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دو اقسام ہیں، طبعی یا عقلی، یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے تقلیدی، جن کو نقلی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ یا تو طبعی اور تقلیدی کر لیں اور عقلی اور نقلی کر لیں. ٹھیک ہے. اب عقلی علوم کیا ہے؟ جس میں انسان خود سوچ کا سہارا لیتا ہے، خود سوچ بچار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں منطق ہے. منطق بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ لاجک کو. فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات، موسیقی، یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. نقلی علوم یا تقلیدی علوم، بیٹا نقلی یہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے آپ نے نقل کر لی، کرنی نقل ہی ہے لیکن ان علوم کی جن میں آپ چینجز نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے. آپ نے ان کی نقل ہی کرنی ہے یا ان کی تقلید ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. طریقہ تدریس دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طلباء کی سہولت کو سامنے رکھا جائے، جس طرح سے ان کو آسان لگے اس طریقے سے انہیں پڑھایا جائے. مشکل انداز اختیار نہ کیا جائے، بچے کی سہولت کو سامنے رکھا جائے. نامعلوم سے آسان کی طرف، مطلب کہ معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف. پہلے ان کو وہ بتایا جائے جو انہیں پہلے سے معلوم ہے، پھر انہیں کوئی نئی چیز بتائی جائے. اسی طرح سے جو چیز پہلے آسان ہے وہ بتائی جائے اور اس کے بعد انہیں مشکل کی طرف لے کر جایا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بیٹا آپ کو چیزیں کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے تدریج کا اصول ہے. تدریج درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ. انہوں نے کیا کیا ہے؟ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے جو نصاب ہے اس کو 3 حصوں میں، 3 ادوار میں، مطلب 3 دور، ٹھیک ہے، ان میں تقسیم کیا ہے. پہلے دور میں کیا ہے؟ آہستہ آہستہ چیزوں کو، علم کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھایا جائے، بنیادی اصول بچے کو ذہن میں بٹھائے جائیں، اس کو یاد کروائے جائیں. دوسرے دور میں کیا ہے؟ اونچی سطح کے جو مسائل ہیں اس سے اب تھوڑے سے ہائی لیول کے، ٹھیک ہے، ان کو زیر بحث لایا جائے، ان پر ڈیبیٹ کی جائے. اور جو تیسرا دور ہے اس میں علم اور فن کی تدریس ابتدا سے کی جائے، لیکن اس کو تشریح کے بغیر چھوڑا نہ جائے. مطلب کہ کوئی کام، کوئی علم آپ نے جو شروع کر لیا ہے اس کو مکمل کیے بغیر آپ اس کو اب چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. فن کی باریکیاں مکمل طور پر اسے یاد کروا دینی چاہیے، کیونکہ جب وہ تیسرے دور میں ہوتا ہے تو اس کے اندر فن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد بحث و مناظرہ کا طریقہ ہے، ڈیبیٹنگ کرنا. رٹا بازی کے خلاف تھے. ان کو یہی تھا، ان کی مین پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ بچے کے اندر خود یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے طریقہ وہ کون سا دیتے ہیں؟ ڈیبیٹنگ کا. آپس میں بحث اور مباحثہ کریں. ٹھیک ہے. اس طرح سے بچے میں سوچنے کی صلاحیت پھر پیدا ہوتی ہے. پھر حصول علم کی کیا اہمیت ہے ابن خلدون کے نزدیک؟ بیٹا یہ اس زمانے کی بات ہے جب جس طرح اب آپ دیکھیں ہر گلی محلے میں اسکول ہے، آپ کو ٹیوشن کے لیے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ابن خلدون جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر بچوں کو یا طالب علم کو بہت دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا کسی ویلڈ اور کسی لائق ٹیچر سے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ پوائنٹ ابن خلدون کی فلسفی میں شامل ہے کہ سفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اعلیٰ قسم کے اس ٹائم دارالعلوم زیادہ نہیں تھے، لوگ دوسرے شہروں میں جاتے تھے، تو یہاں پر پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سفر کریں کیونکہ آپ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مزید وہ کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک فن پڑھا جائے، کوئی ایک سبجیکٹ پر وہ کمانڈ لے لے، جب تک کہ اس میں پختگی نہیں آ جاتی تب تک وہ کوئی دوسری چیز نہ سیکھے. ٹھیک ہے.
استاد طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا، ان سے سختی نہیں کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، اور طالب علموں کو سزا دینے کے وہ بہت زیادہ خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب استاد طالب علم کو سزا دیتا ہے تو وہ انسانیت سے نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رٹا بازی کے خلاف ہیں، اگین وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی فلسفی میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس لیے یہ پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ رٹا بازی نہیں ہونی چاہیے، چیزوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد استاد اور شاگرد کے تعلقات کیا لکھتے ہیں اپنی تصنیف جو ان کی المقدمہ ہے، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے اس چیز پر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شاگردوں پر سختی نہیں کرے گا استاد، جب وہ ایسا کرے گا تو وہ شاگرد شرف انسانی سے گر جائے گا، جو انسانیت کی خصوصیات ہیں وہ چھوڑ دے گا، جھوٹ بولے گا، سزا سے بچنے کے لیے چلاکی سے کام لے گا، عیاری سے کام لے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ٹیچر اس کو پیار سے پوچھ لے، مارے نہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے کیا نصیحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاگرد جو ہے اساتذہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ شاگردوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، ان کو اپنی رائے دینے کی آزادی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی ان کی طرف سے کوئی فیڈ بیک آتا ہے تو وہ اس کو لیں، ان کو منع نہیں کریں، ٹھیک ہے، متوازن نشوونما کریں اور اس کے لیے وہ تشدد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا اور طالب علم کا فطری تقاضا ہے، اور اگر ہم سختی کرتے ہیں تو منفی اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالب علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس پورے فلسفے میں، استاد جو ہے فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے اسٹوڈنٹ کی ہیلپر کا کام کر رہا ہے، لیکن جو مرکزی حیثیت ہے وہ طالب علم کو ہی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھا ابن خلدون کا فلسفہ تعلیم سے ریلیٹڈ، کیا وہ کہتے ہیں، کیا ان کی فلسفی ہے۔ آپ نے بیٹا ان کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے، جس پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے، جس ورڈ کی سمجھ نہ آئے، کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی ورڈ بولنا نہیں آ رہا، یا کسی چیز کی اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، کلیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہاں پر اپنا فیڈ بیک دیں، مجھے یہاں پر ہی کامنٹس میں دینا چاہتے ہیں یہیں پر دے دیں، ادروائز واٹس ایپ پہ تو آپ لوگوں کے لیے میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں۔ اور بیٹا ایک اور اہم چیز، آپ لوگ اپنا ہوم ورک اگر ساتھ ساتھ نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کا خود کا نقصان ہے بیٹا۔ آپ لوگوں نے آج کا بھی جو لیکچر ہے اس میں سے اگین آپ نے 10 MCQs اینڈ 10 شارٹ کویسچنز ود آنسرز آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اپڈیٹ دینی ہے کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے یہ ہوم ورک کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ فلسفی پڑھیں گے جو کہ ابن سینا کی ہے۔ تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔